व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व अस्हाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फजीलत इस्लाम। जी नाज़रीन, आज बिल्कुल अपने वक्त पे रहते हुए हमारा ये प्रोग्राम खूबसूरत गुलदस्ते के साथ आज अपने पूरे टाइम के ऊपर जो है बिल्कुल शुरू हुआ है। जितने मेम्बरान, जितने नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल टाइम अपना मुख्तसर लूँगा, बिल्कुल कम लूँगा, क्योंकि हमारे आज मोअज़्ज़िज़ मेहमान सनहाने मुस्तफ़ा उलमा कराम कारी कुरान आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वक्त दिया जाए और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एहतराम मुहर्रम और सैयदना इमाम हुसैन पाक की शान के मुतालिक, क्योंकि मुहर्रमुल अराम के जो हैं दिन आयाम जो हैं चल रहे हैं। तो उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं, कल सीधा की सरजमीन से आए हुए मेरे मेहमान, खतीब पाकिस्तान, खतीब नुक्तादान, जनाब अजीम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र ठीक रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। और इसी के साथ साथ एक जानी पहचानी शख्सियत जिनको आप माशाल्लाह दीगर मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर, कल भी आप माशाल्लाह ATV, सच टीवी, PTV, दीगर, मतलब मैं तो इनका साथ मेरे साथ ही होता रहता है, ये भाइयों की तरह और भाइयों जैसे दोस्त हैं। और मैं अक्सर इनको यही कहता हूँ किंग ऑफ मीडिया, और आज भी यही इनका मैं जो है आपको यही कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़ी आपने कम वक्त में रहते हुए बड़ी अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़तों से नवासा और दीगर मुख्तलिफ चैनल पर महफिल पर कोई शहर हो, शहर से बाहर हो, हम आपको सुनते रहते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अजीम मजहबी स्कॉलर खतीब पाकिस्तान जनाब इमरान कादरी पंतनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे प्रोग्राम में हमारे साथ आप फिर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी तरक्कियां अता फरमाए माशाल्लाह। हमेशा ही से आपके साथ इल्मी नशिस्त होती है बिल्कुल, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ूंगा और एक और अजीम सनहान जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह, वो भी तिलावत कलाम पाक के बाद हमारे साथ जो हैं तशरीफ़ आवरी रखेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम मजहबी और अजीम सनहान जनाब कारी सैफुर रहमान ज़ियाई साहब आप इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक और बिल्कुल जो है यंगस्टर हमारे पास मौजूद हैं, कारी कुरान है जनाब उबैदुर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। उबैदुर रहमान साहब, मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ जो है आप जो है तिलावत कलाम पाक से करें। क्या बात है, माशाअल्लाह।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علمه البيان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ألا تطغوا في الميزان. سبحان اللہ صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے عبید الرحمان صاحب آپ جو ہے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کی آواز میں، جان میں، عمر میں، ایمان میں مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا آصف الآصف رضوی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور کفایت اللہ گوندل صاحب آپ نے بھی جوائن کیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیگر جتنے اب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام کا لنک آگے اپنے واٹس ایپ، اپنے گروپ میں، اپنے فیس بک پہ آگے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آج کی سنہانی، آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ سن سکیں. جی ناظرین، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہان جناب سیف الرحمان ضیائی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس آپ یہاں حاضر ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے علم صاحب میں آپ کا، علم صاحب آپ کا بھی اور آپ کا بھی، تینوں اب آپ کا، چاروں اب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پر فتن دور میں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. میں سیف الرحمان ضیائی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کریں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وسویلا سوے لا
بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدام میں جس میں، اس گلی کا گدام میں جس میں مانگتے تاج سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ مقدس مات فرمائیے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے نکمے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے نکمے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام سیف الرحمان ضیائی صاحب آپ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے اس کلام کو جو ہے ہم لوگوں کو تک جو اس کو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، جان میں، عمر میں، ایمان میں، گھر میں مزید برکتیں اور عفتیں عطا فرمائیں، اور آپ کا انشاءاللہ ابھی دوبارہ ہم انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے، اور میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، محبوب الرحمان ہزاروی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ آصف الحسن رضوی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں بے شک واجی واہ ماشاءاللہ۔ محمد حاری صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، حافظ محمد جان زیب صاحب جو ہے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور حافظ محمد حسیب اسلم صاحب نے پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کا پیغام میں نے تینوں مہمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا، اور جو ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد منور حسین نقشبندی صاحب جو کلر سیدہ سے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، میں آپ کی جانب بڑھوں گا۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، اور ہمیں ان ایام میں کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ایسے عمل کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں؟ میں سب سے پہلے آپ کی تمام ٹی وی والے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ احقر کو مدعو کیا۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ محرم الحرام کو، یہ ایسا مقدس مہینہ، اس ماہ مقدس میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے رفقا نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان پاک ہستیوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور یہ بات بے جا نہ ہوگی بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے یہ قربانی دی، تب ہی اس قربانی کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا اور قرآن ملا، اور تب ہی ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں قرآن بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انما یرید اللہ
لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ 22واں سپارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت اللہ آپ کو پاک کر دے اور خوب پاک فرما دے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، آیت کریمہ کی تفسیر کا ماشاء اللہ، مطالعہ کیا بہت جائے، خوب۔ تمام تفاسیروں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح حیاں ہو جائے گی کہ اس آیت کریمہ سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس آیت کا مصداق اہل بیت اطہار کا مصداق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ واہ واہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 25واں سپارہ ہے، سورۃ الشورى ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابداروں کی۔ حضرات گرامی، یہ اہل بیت اطہار کی شان سے کون ناواقف ہے؟ ہر آدمی اس سے آگاہی حاصل اس نے کی ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ پاک ہستیاں، انہوں نے اسلام کے نام پر قربانیاں دی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کمبل ابری ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کمبل ابری ہوئی ہے تو کمبل کے نیچے کوئی چیز موجود ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اس کمبل میں حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہستیاں موجود ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اہل ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت اطہار ہیں، یا اللہ تو انہیں پاک کر دے اور خوب پاک فرما دے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت کریمہ کی سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس آیت کا مصداق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قاری محمد نشبندی صاحب جو ہے اہل بیت کی شان کے اوپر بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز جاری رہے گا اور آپ کی گفتگو کے دوران محمد حارث صاحب نے کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام، اور مری کی سرزمین سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا حافظ مدثر عباسی صاحب ماشاءاللہ آپ پروگرام کو دیکھنے کہہ رہے ہیں کمال، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ حافظ محمد جان زیب صاحب اور حافظ صاحبزادہ محمد عبید صاحب آپ، اور اس کے علاوہ خان زاہد صاحب اور محمد معروف صاحب، دیگر جتنے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کا پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں حضرت علامہ مولانا عمران قادری پنتنی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ جی علامہ صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جو ہے کل بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے ٹی وی کے اوپر، تو کیا کہنا چاہیں گے اہل بیت کی شان کے اوپر آپ؟ جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عباس علی اشرف صاحب، آپ کا اور پبلک آئی ٹی وی کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہی سے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر جو اپنی محبتیں بکھیری ہیں، ایک اچھا پیغام معاشرے اور سوسائٹی کے لیے آپ ڈیلیور کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کا مستحق ہے
کہ لوگ آپ کو، آپ کے چینل کو اور آپ کے پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اور محبتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اس وقت ہم 1442 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ سال کا اختتام بھی قربانی ہے اور ابتدا بھی قربانی ہے. اللہ رب العزت کی برگاہ میں قربانی اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ سال کے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی قربانی رکھی. لیکن اب قربانی کے اندر بھی فرق ہے. جیسے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور تفسیر نفسی کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر مظہری کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اور بعض روایات کے اندر بھی آیا گیا ہے. یہ جو آیت کریمہ اتری ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ اپنی امت سے اور کچھ نہیں چاہتا بلکہ اپنی آل کا پیار چاہتا ہوں، اپنی آل کی محبت چاہتا ہوں. اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت و طہارت کا تذکرہ کیا گیا ہے. قربان جاؤں پنجتن پاک کے پاک گرانے سے، افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی پس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. دیکھیں ان کی عظمتیں اور ان کی چرچے اللہ رب العزت اپنی طیب و طاہر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. جیسے کہ علامہ صاحب نے وہ گفتگو کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی جس کی پاکیزگی کی قسم اللہ رب العزت اپنی لڑائب طیب و طاہر کتاب میں اٹھا رہا ہے، اور وہ اہل بیت و طہار جنہوں نے ہمیں دین بچا کے دیا، جنہوں نے ہمیں کلمہ بچا کے دیا، جنہوں نے ہمیں مصلی بچا کے دیا، جنہوں نے ہمیں شریعت بچا کے دی، اپنا سارا کنبہ سپرد خدا کر کے ہمیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے پاس پہنچا دیا. آج ان کے تذکرے صرف محرم الحرام میں نہیں ہوتے بلکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ایک شیوہ رہا ہے کہ ہماری محفل اہل بیت کے ذکر کے سوا سجدے ہی نہیں ہے. اہل بیت و طہار پنجتن پاک کا وہ گرانا، اگر آپ نے کسی قاری کی اونٹوں پہ قرآن دیکھا ہے وہ صدقہ امام علی مقام کا ہے. اگر آپ کسی مسلمان کی زبان پہ کلمہ دیکھ رہے ہیں، آج میراب و منبر سے جو اذان دی جا رہی ہے یہ فقط سیدہ اکملہ صادقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی لخت جگر کی وہ عظیم قربانی جو آپ نے کربلا کی تپتی ہوئی سرا میں جو پیش کی، صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی. تو آج ہم حسین حسین کیوں نہ کریں، آج ان کے نغمے ہم کیوں نہ جھپکیں جنہوں نے ہمیں یہ کائنات کے اندر یہ خوشیاں، یہ بہاریں، یہ معاملات ہمیں بچا کے دیے. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک مرتبہ اپنے کشانہ نبوت میں موجود ہیں، ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ منظر بڑا حسین، بڑا حسین منظر نقشبندی صاحب کہ کیا منظر دیکھتے ہیں؟ امام علی مقام میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پہ سوار ہے، اور میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ والے چہرے والے واللیل والے زلفوں والے آقا سواری بنے ہوئے ہیں. اور صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی پیاری ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے مجھ سے محبت کرنے والی صحابی سن لے کہ اگر سواری اتنی پیاری ہے تو سوار کتنا پیارا ہے، یعنی سوار کتنا پیارا ہے. تو جن کی گھٹی میں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر کا لباب مبارک شامل ہو اور جن کی پرورش لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت میں آپ کی گود میں ہو، ان کا مقام کا کیا کہنا. حضرات ذی وقار، یقیناً جب ماہ مقدس یہ ماہ محرم الحرام آتا ہے ہمیں چاہیے ہمیں پنجتن پاک کے اس عظیم گرانے کی طرف، اور خصوصاً جنہوں کربل کے میدان میں دین کی سربلندی کے لیے جو قربانی پیش کی، ہمیں ان کی مبارک زندگی کا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے. ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں ان کی مبارک زندگی کے ہر پہلو کی طرف دیکھ کر ہمیں اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ ہو کر کیٹیگورا کے لیے ہمیں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ پیغام ڈیلیور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا عمران قاضی کنکری صاحب آپ
شان اہل بیت پہ بڑی خوبصورت آپ جو ہے جامعہ گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے. آپ کی گفتگو کے دوران خان زاہد صاحب کہہ رہے ہیں جناب علامہ محمد منور صاحب کی کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. قاری حافظ امتیاز علی نشمندی صاحب آپ نے جوائن کیا, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہے ٹمن کی سرزمین سے محمد اجاز صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شان اہل بیت کی شان پروگرام کا حصہ بننا اللہ پاک قبول فرمائے, آمین. آصف الآصف رضوی صاحب نے جوائن کیا, دوبارہ کہہ رہے ہیں بے شک پنجتنی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد معروف صاحب سبحان اللہ, اور کہہ رہے ہیں سلام یا حسین. میں بھی کہوں گا اور میرے ساتھ جتنے مہمان بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں گے سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. اور آصف الآصف رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آباز بھائی صاحب بھائی سے درخواست ہے کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, کہیں گے یہ پڑھیں انشاءاللہ. جی بالکل میں نے کہہ دی ہے وہ پڑھیں گے. اور علامہ صاحب میں نے علامہ محمد منور نشمندی صاحب میں نے آپ کی جانب پڑھنا ہے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ بڑا خوبصورت ایک پروگرام جا رہا ہے, دیگر اب آپ کے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں, سب کا نام بھی لینا میں نہیں سمجھوں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, آپ کو ٹائم دینا ہے. یہ بتائیں کہ ان ایام میں ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے زیادہ. اور کچھ لوگ ان دنوں میں بھی جو ہے گانے جو ہیں وہ بند نہیں کرتے, گاڑیوں میں گھروں میں لگے ہیں ڈرامے, تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہمارے علماء کرام نے فقہائے اعناف نے اس مسئلے کو لکھا ہے, اور بالخصوص امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ کالے کپڑے پہننا یہ ناجائز ہے. اس لیے اس پر حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے, یعنی اگر کالے کپڑے پہنیں گے تو جو حضرات ان دنوں میں کالے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. لہٰذا ان دنوں میں ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے جتنی بھی رفقا میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائے, ان کے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا بھی کرنے چاہیے, اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے, اور پھر روزے بھی رکھنے چاہیے. اور ایک سوال بھی ہوتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا صرف 10ویں محرم کو یہ روزہ رکھنا یہ ایک ہی اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہا نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی آپ رکھتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس بقیہ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ ایک روزے کے بجائے دوسرا روزہ رکھیں, اور یہ روزے رکھ کر یہ عبادات کی 3 اقسام فقہائے اسلام نے لکھی. ایک ہے عبادت کی قسم عبادت بدنیہ, اور ایک ہے عبادت کی قسم عبادت مالیہ, اور ایک فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ ایک قسم عبادت مرکب ہے. اب آپ سماعت فرمائیں کہ عبادت بدنیہ کسے کہتے ہیں, اور عبادت مالیہ کسے کہتے ہیں, اور عبادت مرکب کسے کہتے ہیں. عبادت مالیہ اسے کہتے ہیں کہ مال خرچ ہو, صرف مال خرچ کرنا, مثال کے طور پر عشر زکوٰۃ وغیرہ یہ مال خرچ ہوتا ہے. اور عبادت بدنیہ بدن کی مشقت برداشت ہو, مثلا نماز روزہ. اللہ تعالی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 گانا نماز ادا کر سکیں. عبادت بدنیہ اس کو کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ, مثلا اگر سردیوں میں ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو بدن کی مشقت برداشت ہوتی ہے, تو یہ عبادت بدنیہ ہوئی. اور عبادت مرکب کسے کہتے ہیں؟ عبادت مرکب کہتے ہیں کہ مال بھی خرچ ہو, جان بھی خرچ ہو, جان کی مشقت بھی برداشت ہو اور مال بھی خرچ ہو, مثلا حج اور عمرہ وغیرہ. یہ ایسے اعمال ہیں عبادت بدنیہ بندہ کر کے جتنے بھی ارواح ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے ارواح کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. اور بالخصوص ان دنوں میں ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے, نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائے, کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کی بیویاں ازواج نہیں تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, دیکھا تو مصطفیٰ کے دین کو دیکھا. دیکھا تو صرف دین مصطفی کو دیکھا, نہ اپنی مال کی پرواہ کی, نہ جان کی پرواہ کی. تو دیکھا صرف دین اسلام کو دیکھا,
صرف انہوں نے اسلام کا پرچار، اسلام کا پرچم لے کر انہوں نے اڑایا. اور معزز سامعین جو ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں، تو یہ بات بھی یہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی غلب نہیں ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی. اور ان قربانی کا سمجھ یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو یہ سارا ثمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ بات بھی کوئی غلب نہیں ہوگا. حسین جاتے نہ کربلا میں، حسین جاتے نہ کربلا میں، تو ہم پہ یوں حق عیاں نہ ہوتا. نہ ہوتی ممبر کی زیب زینت، نہ ہوتی ممبر کی زیب زینت، یہ واحظوں کا بیان نہ ہوتا. نہ ہوتی ممبر کی زیب زینت، یہ واحظوں کا بیان نہ ہوتا. حسین گر پاسبان نہ ہوتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. قاری محمد منور نقشبندی صاحب، آپ جو ہے محمد حسین پاک کی شان میں بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور بالکل ہم سب کو ان ایام میں نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سال ثواب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب، آپ کی گفتگو کے دوران حافظ علی جو ہے احمد صاحب نے جوائن کیا، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. صدیقی رحمان صاحب نے جوائن کیا، اور محمد معروف صاحب کہہ رہے ہیں علامہ منور صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی آمین، جزاک اللہ. اور حافظ محمد جانزیب صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ علامہ منور صاحب کیا بات ہے. اور علامہ حمید رضوی صاحب، علامہ عمران پنتنی صاحب آپ کے لیے میسج قبلہ علامہ پنتنی صاحب نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیا ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ علامہ رضوی صاحب کہہ رہے ہیں علامہ عمران قادری صاحب ہمارے فخر ہیں. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور کریم شاہ صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور علامہ آصف الحسب رضوی صاحب کہہ رہے ہیں بے شک منور صاحب آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. دیگر بہت سارے میرے پاس میسیجز آ سکے ہیں، لیکن میں سب کا نہیں نام لے سکا، بتا سکتا کیونکہ میرے پاس جو ہے اس ٹائم حضرت صاحب علامہ پنتنی صاحب، منور نقشبندی صاحب، سیف الرحمان ضیائی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں نے پروگرام کو آگے لے کے بڑھتا ہوں، سیف الرحمان ضیائی صاحب کی جانب میں نے بڑھنا ہے. جی صاحب بھائی یہ بتائیں کہ کب سے آپ ماشاءاللہ آپ عالم کا کورس بھی کر رہے ہیں، اور نعت کا شوق آپ کو کب سے ہے؟ ماشاءاللہ آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جامعہ محمدیہ صدر راولپنڈی کا طالب علم ہوں، اور نعت کا جو شوق تھا وہ بچپن سے گھر کا ایک مول تھا، جس کی وجہ سے نعت کا ایک شوق پیدا رہا. اور الحمدللہ امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. اور درس نظامی میں 7ویں سال میں الحمدللہ اس دفعہ میں نے پیپر دیے ہیں، تو رب سے دعا ہے کہ مجھے اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر و برکت کے ساتھ مجھے اس منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. UK اور کہہ رہے ہیں سیف الرحمان ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت. اور حافظ علی احمد صاحب کہہ رہے ہیں علامہ منور صاحب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. اور صدیقی رحمان صاحب سیف الرحمان صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی صاحب بھائی کیا سنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ آصف بھائی نے فرمائش کی ہے امام صاحب پاک کی، تو کیا سنائیں گے؟ خیر، علامہ منور صاحب اور علامہ منیر پنجتنی صاحب ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرما رہے تھے، بڑا ایک لطف تھا اور ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا. ان کے سامنے میرے الفاظ ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ وہ ماہ محرم الحرام ہے جس میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آل نبی نے ریت پر ایک ایسا نصاب لکھا، ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو آج تک کوئی نہیں لکھ سکا اور نہ ہی کوئی لکھ سکے گا. عشق میں کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے، یہ سب کچھ آل نبی نے ریت پر بتا دیا. یعنی کہ عشق میں ہمیں کیا لٹانا چاہیے اور کیا بچانا چاہیے، یہ جتنا بھی نصاب تھا یہ سارا ریت پر لکھ دیا. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں. اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہے جس میں مولا علی کے شہزادوں نے، نواسہ رسول نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. تو آج ہم کربلا والوں کو میں سلام ہی پیش کرنا چاہتا ہوں. سلام پیش کرنے کی ایک سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سماعت فرمائیے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان
ہمارا سلام ہو جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو اکبر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو آخری شعر سماعت فرمائیے ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلام ہو سلام ہو مہمان کربلا
हमारा सलाम हो। अल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी सैफुर्रहमान ज़ियाई साहब एक सलाम और इस्तिग़ासा पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ जान में मज़ीद बरकत और इफ़्फ़त अता फ़रमाए। आपने बड़ी सादगी और ख़ूबसूरती के साथ इस कलाम को पेश किया और बड़ी रूहानियत और वजदानी कैफियत हमारे स्टूडियो में भी होगी। दिल यही चाह रहा था कि आप ये इस्तिग़ासा पेश करते रहें और हम लोग जो है इसको सुनते रहें और सुनकर जो है हम इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आपके कलाम के दौरान हाफिज़ मोहम्मद जंज़ेब साहब कह रहे हैं माशाअल्लाह बेशक हमारा सलाम हो। मोहम्मद इरफान साहब आपने ज्वाइन किया, मेज़बान प्रोग्राम और आने वाले मेहमानों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद बारूफ साहब सुभान अल्लाह क्या बात है। और जंज़ेब साहब कह रहे हैं बाज़ भाई आप भी कोई कलाम सुना दें, मैं मेज़बान मैं कोशिश करता हूँ कि कलाम का मैं सुनाऊँ। और कह रहे हैं माशाअल्लाह सैद भाई बहुत अच्छा, सलाम सुल्तान करबला को मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान पंतनी साहब जी मैं आपकी जानिब बढ़ूँगा। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत हमें बात बताई, मुहर्रम अल हराम में हमें दुआ का एहतमाम करना चाहिए, दीगर नेक अमल करने चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भी मुख्तसर सी रोशनी डालें इस बात के ऊपर। जी जी बिस्मिल्लाह। अब्बास अली अशरफ साहब बहुत ही गहरा आपने सवाल किया। हमेशा ही से आप जब भी सवाल करते हैं बड़ा इल्मी सवाल करते हैं। ये किसी भी एक मेरे अक्सर टीवी चैनल पे प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन बाज़ एंकर होते हैं जिनको ख़ास इतनी दीन से लगन नहीं होती, वो सवाल भी ऐसा करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं बनता हो। लेकिन अब्बास अली अशरफ साहब आपको खिराज तहसीन आपका एक एक सवाल जो है माशाल्लाह सरकार के आप अजीम सुना खां भी हैं। मैं ही अर्ज़ करता चलूँ कि देखें आज हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, और जी मुहर्रम आएगा तो हम हुसैन पाक की याद में आंसू बहाएंगे, या मुहर्रम आएगा हम उनके ज़िक्र की महफिल सजाएंगे। मैं ये समझता हूँ इमाम अली मुकाम ने, मौला अली मुश्किल कुशा के लख्त जिगर ने जो दीन की सर बुलंदी के लिए कुर्बानी दी है, उनका जिक्र हर लम्हे हर घड़ी में तो ये समझता हूँ हर सांस के साथ करना चाहिए। और इमाम देखें, थोड़ी सी एक बात यहाँ पे और भी मैं ऐड करता चलूँ, हमारी जितनी भी इबादत है, ठीक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दीगर नफली इबादत, सारी इबादतें करके बंदा कहे कि मैं जन्नती हूँ। एक रवायत बयान करने लगा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह ताला, आप लिखते हैं कल बरोज़ क़यामत नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी, और उस वक्त जब नामा अमाल तोले जाएंगे, नमाजी, रोज़ा रखने वाले, रोज़ादार, हज करने वाले, सखी सखावत करने वाले, जिहाद करने वाले, जब उन्हें हुक्म होगा जो जन्नती होंगे अहले जन्नत के जन्नत में चले जाओ, जब वो पुल सिरात पे पहुंचेंगे उस वक्त इरशाद होगा कि इनको रोक दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि ये अहले बैत के हवाले से ये क्या अकीदा रखते हैं। बात अकीदे पे आती है तो उस वक्त जिनका अकीदा अहले बैत व तहार के हवाले से सुथरा होगा वही जन्नत का सर्टिफिकेट उन्हीं को अता किया जाएगा, उन्हीं को जन्नत का सर्टिफिकेट अदा किया जाएगा। इमाम अली मुकाम करबल की तपती हुई सरा में तने तनहा खड़े हैं, मौला अली मुश्किल कुशा के लखते जिगर, नबी के गिराने के अफजल है कुल जामे गिराना हुसैन का। आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिराने में मौला अली मुश्किल कुशा जब इमाम अली मुकाम रास्ते निकले तो जब आपने तलवार हैदरी निकाली तो यजीद के लश्कर वालों ने पुकारा कि ये देखो कि मौला अली तो नहीं आगे, वो जलाल दिखा। और उस वक्त भी इमाम अली मुकाम ने सर सजदे में रख के बता दिया कि आखिरी लम्हे कभी सजदे को तर्क न करना, सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुना रहे हैं। तो इसी तरह आखिरी में बात करके बात को मैं वाइंड अप करता हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा के अजीम शहजादे इमाम अली मुकाम सर सजदे में है और अपनी कुर्बानी अजीम शहादत अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। अपने चाहने वालों को ये दर्स दे रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, हुसैनियत से प्यार करने वालों, अगर हमसे प्यार करते हो कभी नमाज को तर्क न करना, कभी कुरान की तिलावत को तर्क न करना। आज हमारी मसाजिद गैराबाद, आज हमारी कुरान मजीद को अलमारी के अंदर कैद करके रख दिया है और इसी तरह हम हुजूर की शरीयत से दूर हो गए। हमें ये समझना चाहिए जो मौला अली मुश्किल कुशा के अजीम शहजादे ने जो हमें दीन बचा के दिया है, हम हमेशा इनकी तरह उनकी ज़िंदगी को फॉलो करें। हमारी आइडियल पैंतन पाक का गिराना होना चाहिए, यहूद और नसारा नहीं होना चाहिए। आज तो सऊदी और यहूदी एक हो गए ना, हमारी जो आइडियल है
وہ پنجتن پاک کا گرانا ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب آپ نے کہا ہمارا آئیڈیل بالکل پنجتن پاک کے نسبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر جو علامہ صاحب نے کی، کیونکہ گفتگو ہم کرتے رہیں، یہ پروگرام یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن اہل بیت کی شان میں کبھی جو ہے یہ جو ہے ہم جو باتیں کریں کبھی ختم نہیں ہوگی. دن رات ختم ہو جائیں گے لیکن یہ چیز جو ہے جو شان ہم بیان کرتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوگی. قاری منور نقشبندی صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا. علامہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت ایک ہمارے ناظرین کو پیغام دیا کہ ان دنوں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. یہ بتائیں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے سنی بھائی بھی معذرت کے ساتھ میں ہارڈ جو کہ میں کسی کو اٹیک نہیں کر رہا، پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ نوع جو ہیں آج کل اور مرسی ہیں جو ہیں وہ آج کل مطلب گاڑیوں میں لگے ہیں. ہمارے اہل سنت و جماعت والے بھائی بھی جو ہیں اس کو سن رہے ہیں 10 محرم کو. ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، نعت سن لیں یا کوئی مناقب سن لیں. آپ بتائیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، سننا چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اہل تشیع حضرات کے ساتھ ہم بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال مجھے جو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سیف بھائی نے بتایا کہ میں جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم صدر راولپنڈی شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ علامہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شاگرد رشید ہوں. یہ وہاں پر متعلم ہے. اور جب میں یہاں اسٹوڈیو پہ آیا تو صاحب بھائی مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے استاد بھائی ہیں. تو علامہ صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی. ویسے استاد بھائی کا اور پیر بھائی کی بڑی لاج ہوتی ہے. تو الحمدللہ الہ ثانی جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم صدر راولپنڈی سے یہ بھی مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک سیدی و سندی پیر سید محمد ضیاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شاگرد رشید ہوں. وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد پنجتنی صاحب فرما رہے تھے کہ محبت اہل بیت اور محبت رسول کے ذریعے سے ہی جنت نصیب ہو. یہ مجھے ان کی تقریر کے دوران، ان کی گفتگو کے دوران مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. میں اپنے ناظرین کو یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، تمام احباب کو یہ سنانا چاہتا ہوں. امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں حدیث شریف نقل کی ہے. امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد نبوی شریف میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے. اور اس کی مثال بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے حضور کہ جس طرح چاند ستاروں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے. تو مسجد نبوی شریف کے صحن سے ایک یہودی کا لڑکا گزرتا ہے. امام حاکم کہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اتنی پیاری شخصیت ہیں، بڑے بڑے عاشق دیکھے، بڑے بڑے میں نے معشوق دیکھے، پر حضور کے صحابہ جیسا کوئی عاشق نہیں، حضور جیسا کوئی محبوب نہیں. کیا بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ دیکھتا اور کرتے کراتے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا. حضور کی بارگاہ میں وہ یہودی کا لڑکا پیش ہوتا ہے تو حضور کی خدمت خاطر خدمت کرتا ہے. تو ایک وقت نزع کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے. تو مرگ بستر، یہ موت کا قریب وقت ہے. تو اب اس کی آخری یہ خواہش ہوتی ہے. باپ پوچھتا ہے، باپ بیٹوں سے اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں جب دعا کرتی ہے تو ماں دل سے دعا کرتی ہے. تو لہٰذا باپ کی بد دعا سے بچا جائے، ماں کی دعا لی جائے. تو باپ نے کہا بیٹا تیرے دل میں جو خواہش ہے میں تیرا باپ ہوں پورا کروں گا. تو بیٹے نے کہا ابا جان اگر تو مجھے مارے گا نہیں، میری خواہش پوری کرتا ہے تو میں تمہیں بتاؤں. تو باپ نے کہا بیٹا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو. اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ امام الانبیاء کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لڑکے پڑھ کلمہ. اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا. نہ اس نے عباس بھائی نہ اس نے نمازیں پڑھی تھی، نہ صدقات و خیرات کیے تھے، نہ حج و صدقہ کیے تھے، نہ کوئی زکاتیں ادا کی تھی.
اس نے صرف اور صرف اس کے دل میں محبت مصطفیٰ تھی، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے اسے جنت نصیب فرما دی۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ ان دنوں میں نوحہ سننا یا گاڑیوں میں لگانا، یہ مرثیہ وغیرہ، یہ بالکل ہمارے فقہائے اناف نے لکھا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ آپ جب قرآن سنیں گے یا قرآن پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا تو آپ نے قرآن کو کھولا ہوا تھا، اور قرآن کی یہ سورت البقرہ یہ اس جگہ پر پہنچے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہاں پر آپ نے قرآن پکڑا ہوا ہے، حواریوں نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ جام شہادت نوش فرمانے لگے، آپ نے قرآن کو سینے سے لگا دیا اور کائنات کے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ عثمان نہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن عثمان سے جدا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان دنوں میں مرثیے یہ نوحہ نہیں سننا چاہیے، ہمیں زیادہ تر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء جو میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ علامہ صاحب بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت رفت عطا۔ ہمیں دل یہی چاہ رہا کہ آپ تینوں اب گفتگو کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں اور ناظرین سنتے رہیں۔ بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، بڑے بڑے دور سے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے مستفیض ہو رہے ہیں، اور پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہوا جاتا ہے۔ جی سیف الرحمان زیائی صاحب، آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ پہلے علامہ صاحب نور صاحب نے گفتگو فرمائی اور اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله. ویلکم بیک ٹو ناظرین. جی ناظرین, ابھی جو ہے عصر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا اور اذان ہو رہی تھی, اور اذان سے قبل جو ہیں قاری سیف الرحمان جو ہیں زیائی صاحب آپ بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے. حضرت علامہ مولانا عمران قادری پنتنی صاحب, حضرت علامہ مولانا جناب ہمارے ساتھ منور نقشبندی صاحب آپ بھی موجود ہیں. بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں. اور محمد معروف صاحب کہہ رہے ہیں کیا بات ہے علامہ صاحب, علامہ منور صاحب کی. قاری امتیاز صاحب نے کہا جزاک اللہ. اور صدیق رحمان صاحب کہہ رہے ہیں قاری نقشبندی صاحب بہت اچھا کلام کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے, آمین ثم آمین. جی سیف الرحمان زیائی صاحب آخری کوئی پیغام اچھا سا. ماشاءاللہ دونوں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے, نقشبندی صاحب بھی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے, عمران پنتنی صاحب بھی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے آغاز میں کہا تھا کہ صرف ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ محرم الحرام میں ہی امام حسین کا ذکر کیا جائے, پورا سال کیا جائے یا ہر لمحہ کیا جائے, ہر ساتھ کیا جائے. اور یاد رہے صرف اہل بیت کا ذکر نہیں بلکہ اہل صحابہ کا ذکر بھی اور اہل بیت کا بھی ذکر تاریخوں میں نہ طے کر کے کیا کرے کہ فلاں تاریخ کو فلاں صحابہ کا ذکر ہے یا فلاں تاریخ کو فلاں اہل بیت کا ذکر ہے. نہیں, کیونکہ اس رب کی بارگاہ میں تاریخیں نہیں دیکھی. کیا بات ہے, کیا بات. اس رب کی بارگاہ میں تاریخوں کے تحت قبول نہیں کیا جاتا آپ کا ذکر, بلکہ آپ کا ذکر رب کی بارگاہ میں دلوں کی نیتوں پر قبول کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جب بھی آپ کا دل چاہے, صرف محرم الحرام میں نہیں کہ آپ کے لیے ایک مانتھ کے لیے, صرف ایک مانتھ کے لیے آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام کا ٹائم ہے, ذکر کر لو. نہیں, جب چاہو, جب چاہو. جس طرح گزشتہ دن, اب یہ بعد میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں یا نہیں. جس طرح جی فاروق اعظم کا ذکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمیں 26 کو کرنا چاہیے, نہیں جی 28 کو کرنا چاہیے, نہیں جی یکم محرم کو کرنا چاہیے. نہیں, کیونکہ رب کی بارگاہ میں تاریخیں دیکھ کر قبول نہیں ہوگا, رب کی بارگاہ میں دلوں کی نیتیں قبول ہوتی ہیں. بہت اللہ پاک آپ کے اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور آپ کے ذریعے جو اسلام کی جو کام ہو رہا ہے رب اپنی بارگاہ میں قبول نہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. سیف الرحمان زیائی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت کلام بھی ہمیں سنائے, نعتیں بھی ہمیں سنائیں, آخری پیغام بھی دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دن روکنی ہو رات چکنی ترقی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مجھے بار بار حافظ محمد جان زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناز شریف کا ایک شعر. اچھا, میں ایک شعر امام حسین پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد میں نے آخری پیغام بالکل مختصر لینے ہیں. اور بڑا خوبصورت ایک کلام ہے, اکثر میں پڑھتا ہوں. وہ کیا ہے, امام حسین پاک کی بارگاہ میں, ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا, خدا کے دی کا نا خدا, خدا کے دی کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے, میرا حسین ہے, کرم کی انتہا حسین ہے. بڑا خوبصورت شعر, وہ کیا ہے کہ یہ بات کس کا در ہنسی, یہ بات کس کا در ہنسی, یہ بات کس کا در ہنسی, جو کہہ گئے معین الدین. وہ کیا ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے, پناہ حسین ہے, میرا حسین ہے, کہ دین کی پناہ حسین ہے. اور دیگر جتنے بھی دیکھنے والے مہمان ہیں, ممبران ہیں, دوست احباب ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو یہاں بیٹھے ہیں, مجھ سمیت سب کہیں گے کہ یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اور آخری شعر
اور میری حاضری مکمل بڑی خوبصورت شعر نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے ارے دشمن دشمن کمر ذرا لحد میں چلے پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے ارے دشمن دشمن کمر ذرا قبر میں چلے پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں جی حضرت علامہ مولانا عمران قاضی پنتنی صاحب آخری کوئی میسیج ماشاءاللہ جی میں صرف 40 سیکنڈ کے اندر بات کر کے بات ریمائنڈر کرتا ہوں آخری لمحات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربل کی تپتی ہوئی سرا میں جو امام علی مقام نے عظیم قربانی پیش کی ہمیں اس کنسپٹ کو سمجھنا چاہیے اصل دیکھیں بات ہو رہی تھی دیکھیں اہل سنت و جماعت جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے آج کی کرنٹ سچویشن کے اندر ایک افراتفری کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بندہ بھی لڑانے کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ جوڑنے کی بات کرتا ہے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا تو آپ کے مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے اہل سنت کا کوئی بندہ بھی کسی کی گستاخی نہیں کر سکتا ہم گستاخ نہیں ہیں الحمدللہ ہم ادب والے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج اور کوئی کہتے ہیں جی 28 ذی الحج اور منایا جاتا ہے یکم الحرام کو اور ایک عجیب طریقے سے ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اس طرح ڈیٹیں نہیں دیکھی جائیں محبت دیکھی جائے ہم کسی وقت بھی ان کا ذکر کر سکتے ہیں کسی وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں محافل کا انعقاد کر سکتے ہیں ان کا ذکر کر سکتے ہیں اور یہ ذکر باعث ثواب بھی ہے اور جب بھی محرم الحرام شروع ہوتا ہے ہم امام علی مقام کی یاد میں آنسو کیوں نہ بہائیں ان کی یاد میں آنسو کیوں نہ بہائیں جب کسی کا اپنا بچھڑتا ہے نا اسے دکھ ہوتا ہے کہ میرا کوئی دنیا سے گئے لیکن امام علی مقام آپ نے کربل کے میدان میں عظیم قربانی پیش کر کے اپنے محبت کرنے والوں کو یہ پیغام حسینیت یہ دیا کہ مجھ سے چلتے ہو کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا بلکہ ڈٹ جانا ہے حق اور باطل کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ کام لینا ہے آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ سب کچھ برعکس ہو رہا ہے ہمیں اس مہینے کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے اور امام علی مقام کی یاد میں اپنی آنسو بھی بہانے چاہیے آخری پیغام جی وقت قلیل ہے اور اختصار بھی ہے اور اختتام بھی ہے جی جی تو میں آخری پیغام اپنے ناظرین کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جامع ترمذی شریف ہمارے سیاستہ میں دورہ حدیث میں یہ حدیث شریف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے دورہ حدیث شریف میں جامع ترمذی شریف حدیث کی کتاب کا نام ہے
اس میں یہ حدیث پاک ہے الحسن والحسین حسین سیدہ واہ واہ شباب یا کیا بات ہے. حضرات حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نوجوانوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی مسند امام احمد بن حنبل میں. یہ حدیث پاک میں نے پڑھی, احادیث کا میں نے مطالعہ کیا تو یہ حدیث پاک مجھے مل گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسنین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے بغض رکھتا ہے, اس نے ان سے بغض نہیں رکھا, اس نے محمد عربی سے بغض رکھا. اور جس نے محمد پاک سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پاک لوگوں کے ساتھ محبت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ناظرین آج بڑی خوبصورت جو ہے ٹاپک رہا, بڑی خوبصورت سنہانی ہوئی, بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں. جتنی بھی باتیں ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نماز پڑھیں, اپنے ماں باپ اپنے استادہ کا اپنے ریلیٹیوز کا اپنے بڑوں کا احترام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں روزانہ کی بنا پر ایک میسیج میں اپنی جانب سے بھی دیتا ہوں کہ سفید پوش لوگ ہیں, چاہے کرونا ہو یا نہ ہو, ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. کرونا ہوگا تو ہم جو لوگوں کی مدد کریں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں, آپ اپنے پڑوسیوں میں ایسے آپ دیکھیں جن کی مطلب ضروریات ہیں, آپ چپکے سے جا کے ان کی مدد کریں تاکہ ان کے دل سے نکلی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو دگنا رزق عطا فرمائے. جی ناظرین کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اور آخر میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد منور نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں حضرت علامہ مولانا علامہ قاری عمران قادری پنتنی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور قاری سیف الرحمان زیائی صاحب میں آپ کا بھی نہایت دل سے میں مشکور ہوں, اور اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے آپ تینوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں, خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قدم کے اوپر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جی ناظرین تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے دیکھنے والے جتنے اب آپ نے کمنٹس کیے, سننے پروگرام کو دیکھا, شیئر کیا, تب تک کے لیے تب لوگوں کا تمام ممبران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میں اپنی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ.